Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली और कादर नाम में आप सब की सलामती हो। मैं हूँ पास्टर शहजाद नईम और खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज का एक और बड़ा ही खूबसूरत और ज़बरदस्त और सबक का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और हमें ये फजल बख्शा है कि आज एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम सब मिलकर खुदावंद का ज़िंदगी बख्श मौसर पाक कलाम हम सीख सकें। मैं आप सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इससे पहले कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़े, मैं आप सब से इल्तमास करना चाहता हूँ कि इस लाइव सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अजीज़ दोस्तों के साथ, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का पाक कलाम बढ़े, खुदा का पाक कलाम वसअत पाए, तरक्की पाए और इस लाइव सर्विस के ज़रिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस पाक कलाम से बरकत पाएँ। हालेलुया। और ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर इससे पहले आपने हमारा YouTube चैनल जो पास्टर शहजाद नईम के नाम से है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि तमाम नए आने वाले मैसेजेस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इसी तरह अगर इससे पहले आपने मुझे फेसबुक में मेरे साथ ऐड नहीं है तो आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरा जो ऑफिशियल पेज है वो भी पास्टर शहजाद नईम के नाम से है, मुझे ज़रूर ऐड करें और मेरी लाइव इस सर्विस को ज्वाइन करें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम सीख सकें। आज भी एक बड़ा अहम और टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि कामयाबी का राज, सरबुलंदी का, सरफराजी का, तरक्की का, शोहरत का जो राज है वो खतरात मोल लेने में है, रिस्क लेने में है। खुदा के कामों में, खिदमत के कामों में, बादशाहत के कामों में हम जो है वो रिस्क लें, हम खतरात मोल लें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में जब हम खुदा की खिदमत के काम की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, हमारी दुनवी चीज़ें हैं, हमारी ख़ानदानी चीज़ें हैं और रुपया पैसा है और दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हैं वो आड़े आ जाते हैं और हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि खुदा का काम तो बड़ा मुश्किल काम है, उसमें तो बड़े ख़तरात हैं, तो हम ये अपना जो लग्जरी लाइफ है हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने कामों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो ज़रूर है कि हम खतरात मोल लें, हम रिस्क लें। खुदा और रिस्क जो कनेक्शन है, जो तल्लक है वो ईमान के साथ है। आज हम इस तल्लक से थोड़े वक्त के लिए सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालें खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पहला सैमुएल उसका 17वां बाब उसकी 45वीं और 46वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, बाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फ़वाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फाजियत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूँगा और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें
ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ کامیابی، ترقی، سرفرازی، سربلندی کا جو راز ہے وہ خطرات مول لینے میں ہے، ایمان کا دامن پکڑ کر میدان میں اترنے میں ہے۔ داؤد نے ایمان کے بل بوتے پر، جہاں اس پیسج میں ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ داؤد جو ہے وہ ایک ینگ لڑکا ہے، 16 سے 17 سال کی ایج ہے اس کی، اور وہ بڑا ابھی محض ایک لڑکا ہے اور ینگ لڑکا ہے، اور اس نے ایمان کا بول بولا ہے، ایمان کا قدم اٹھایا ہے، اور اس نے ایک بڑا ایک ڈینجر زون میں وہ جا رہا ہے، اور اس نے عہد کیا ہے اور ساؤل بادشاہ سے کہتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ اس جولیت، اس فلسطی کے بارے میں نہ گھبرائے، میں اس کو مار گراؤں گا۔ ساؤل بادشاہ اس کو بڑا سمجھاتا ہے، اس کو منع کرتا ہے کہ تو محض ایک لڑکا ہے 16-17 سال کا، اور وہ جولیت جو ہے وہ بچپن ہی سے جنگی مرد ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً اس کے بھائیوں نے بھی اس کو سمجھایا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت میں آج ہی کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں جو ہیں وہ ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے۔ برکتیں لینے کے لیے میرے عزیزو خطرات مول لینا پڑتے ہیں، خطروں سے کھیلنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دکھ دینا پڑتا ہے۔ در حقیقت خدا کی خدمت کے جو کام ہے، در حقیقت خدا کے جو نام کو جلال دینے کے لیے کام ہے، ان میں بڑا رزق ہے، اس میں ہے ہی خطرات۔ میں اس کو یہ کہوں گا کہ خدا کی خدمت کرنا خطرات کے مترادف ہے، یا خطرات مول لینے کے مترادف ہے۔ یہ بڑا سکڑا راستہ ہے، بڑا تنگ دروازہ ہے، اس میں خطرات بھی ہیں، اس میں بہت سارے ناہموار راستے بھی ہیں، اس میں ٹیڑے میڑے راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، سنسان اور بیابان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کی باتیں بھی ہیں، لیکن اس کا جو کنیکشن ہے، جو خطرات مول لینے کا جو لنک ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ یقیناً خطرات مول وہی لے گا جو ایمان میں مضبوط ہوگا۔ اس داؤد کے بارے میں جو اس پیسج میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا ایمان بہت بڑا ایمان ہے، یہ ایک بہت بڑا جو جنگی مرد ہے، بچپن سے جنگی مرد ہے، جولیت ہے، بڑا قداور ہے، بڑا زور آور ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، ساؤل بادشاہ بھی اور اس کے بھائی بھی اس کو منع کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں اس کو مار گراؤں گا، تمہارا اس کے بارے میں دل نہ گھبرائے۔ وہ اس نے خطرہ مول لیا، وہ اس میدان میں اترا، ایمان کا دامن تھامے رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ وہ میدان میں اترا۔ ایک شخص یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ تو ایسا کر کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے۔
بہت بڑا مشکل کام، یہ بڑا رزق ہے ایک انسان کے لیے جس نے ساری زندگی روپیہ پیسہ کمانے میں لگا دی، محنت کی، جو کچھ بھی تگ و دو کیا، اور اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے تو ایک بڑا رزق لینا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اپنا سب کچھ جو بیچ کر کیا کر غریبوں کو بانٹ دے۔ اب سب کچھ بیچ دینا بہت بڑا رزق ہے۔ اب اس رزق کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اگر وہ ایمان میں پختہ ہوگا تو وہ ضرور اس رزق کو لے گا اور سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے گا۔ بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم رزق لے بھی لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم رزق لیتے نہیں ہیں، ہم رزق لے لیتے ہیں لیکن اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ وہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم شکی بن جاتے ہیں، ہمارے دل جو ہمارا ایمان ہے وہ کمزور ہوتا ہے، ایمان کی کمزوری کے باعث ہم رزق لے بھی لیتے ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہم شک کرتے ہیں کہ یہ کام ہم نے شروع تو کر لیا ہے، ہم نے اس کام کا آغاز کر تو لیا ہے لیکن پتہ نہیں ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ڈرے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے چونکہ ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح ایک دفعہ کی بات ہے کہ یسوع مسیح جھیل میں ہیں اور وہ پانی پر چل رہے ہیں، اور آپ اس واقعہ سے واقف ہیں، میں آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ پطرس رسول نے کہا کہ خداوند مجھے حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ یسوع مسیح نے کہا آ، میں تجھے حکم دیتا ہوں آ، لیکن وہ پانی پر کیوں نہ چل سکا؟ اس لیے نہ چل سکا کہ اس نے رسک لیا، اس نے کوشش کی لیکن وہ شکی بنا اور ایمان میں کمزور ٹھہرا، اور اسی لیے وہ پانی پر چل نہ سکا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کو تھام لیا اور اس کو کہا کہ تو نے کیوں شک کیا؟ بہت دفعہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت میں رسک بھی لے لیتے ہیں اور اپنا قدم بھی بڑھاتے ہیں لیکن ہم ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو بلاتا ہے اور ہمیں کال بھی دیتا ہے کہ آؤ، میں تم کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میرے گھر میں آؤ، میری عبادت کرو، میرے نام کو جلال دو، میری ستائش کرو۔ وہ ہم کو کال دیتا ہے لیکن ہم اپنی کال کو مس اس لیے کر دیتے ہیں چونکہ ہم رسک نہیں لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم ڈینجر زون میں نہیں جانا چاہتے ہیں ایمان کی کمزوری کے باعث۔ کسی نے کہا کہ خداوند مجھے اجازت دے کہ میں پہلے اپنے باپ کو دفن کروں، تب آ کر تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو اہم کام ہے کہ جی آج ہم عبادت میں نہیں آ سکتے ہیں، آج ہم اس کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں، آج ہم خدا کی خدمت کا کام اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ آج ہمیں گھر کے کام کاج کرنے ہیں، آج ہمیں کسی اور عزیز کے ہاں جانا ہے، لیکن باپ کو دفن کرنا ایک بڑا اہم کام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دنیوی کام ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے چل۔ مردوں کے بارے میں جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مسیح نہیں بستا، جو مسیح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں، جن زندگیوں میں مسیح نہیں ہے، جن کے دلوں میں مسیح نہیں ہے، جو مسیح کی محبت سے خالی لوگ ہیں، وہ مردوں کے مترادف ہیں، وہ مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیوی کام ہے وہ تمہیں چھوڑنے
پڑیں گے. میرے پیچھے چلنے کے لیے تمہیں اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی. میرے پیچھے چلنے کے لیے تمہیں تمام جو دنیوی جو خواہشات ہیں ان کو مارنا پڑے گا. در حقیقت خدا کی خدمت جو ہے یہ خطرات سے کھیلنے کے مترادف ہے. خدا کی خدمت کے کام کرنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی مدح سرائی کرنا، اس کے نام کو جلال دینا، یہ بڑے، جیسے میں نے پہلے ذکر کر چکا کہ اس میں خطرات ہی خطرات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی زبردست اور جو تسلی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم خطرات کو مول لے لیتے ہیں، جیسے ہی ہم رزق لے لیتے ہیں، لیکن وہ جو خطرات ہیں، تب وہ جو خطرات ہیں وہ معجزات میں خداوند تبدیل کر دیتا ہے. جیسے ہی ہم رزق لے لیتے ہیں جیسے ہی ہم رزق لے لیتے ہیں تو وہ اس رزق کو خداوند جو ہے وہ معجزات میں تبدیل کر دیتا ہے، برکت میں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری نا امیدی جو ہے وہ امید میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب تو بس ہمارے پاس کچھ نہیں، اب ہم نے بس ختم ہو جانا ہے، وہاں پہ خداوند زندگی کا آغاز کرتا ہے، ان میں زندگی شروع ہو جاتی ہے. سارپت کی بیوہ کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ ایلیا اس کے پاس آیا اور اس نے اسے کہا کہ مجھے روٹی دے یا میرے لیے روٹی بنا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس مٹکے میں تھوڑا سا آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، میں اور میرا بیٹا روٹی بنائیں گے، کھائیں گے اور کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. یعنی اب اس کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمارے پاس آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، اس کے بعد اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل نا امیدی ہے. جب انسان اس دنیا میں، جب ہم سمجھتے ہیں کہ حالات اب ختم ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خداوند وہاں پہ کام کرتا ہے، خداوند کے معجزات وہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن کب کرتے ہیں؟ جب ہم رزق لیتے ہیں، جب ہم خطرات مول لیتے ہیں اور جب ہم ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں. اب خدا کے بندہ نے اس کو بڑا خوبصورت جواب دیا کہ تو میرے لیے روٹی بنا، میں تیرا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ جب تک کال ہے تیرے مٹکے میں تیل ختم نہیں ہوگا اور نہ تیری کپی میں تیل ختم ہوگا. اب تیرے گھر میں ایسی خوشحالی آ جائے گی، تیرے کھتے بھر جائیں گے، تجھے کسی چیز کا کمی اور گھاٹا نہیں رہے گا. اب کرنا کیا تھا کہ اس بیوہ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ تھا، ایک بڑا امتحان تھا. اب اس کو ایک رزق لینا تھا. وہ رزق اب کیا تھا کہ خدا کا خادم بھی گھر میں موجود ہوا ہے، ہمارے پاس محدود ہے، لمیٹڈ ہمارے سورس ہیں، ہمارے پاس اس وقت وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی اتنے نہیں ہیں. خدا کا خادم ہمارے گھر میں آ گیا ہے. اب کیا کریں؟ اب ہم خدا کے خادم کو دیں یا اپنی ضروریات کے لیے رکھیں؟ بہت دفعہ ایسی سچویشن بھی ہوتی ہیں، مجھے اچھے سے آئیڈیا ہے کہ بہت دفعہ خاندانوں میں جب جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب خدا کا خادم بھی ہمارے گھر میں آ گیا ہے، اب تو ہم نے بل بھی دینے ہیں، فلاں کام بھی کرنے ہیں، فلاں ضروریات بھی ہیں، فلاں ضروریات بھی ہیں. اب ہم خدا کے خادم کو دیں یا ان ضروریات کے لیے رکھیں؟ بڑا رسک ہے. اس بیوہ نے کیا کیا؟ بالآخر اس نے ایمان کا قدم اٹھایا. ایمان کے ساتھ اس نے خدا کے بندہ کو جو اس کے پاس آیا تھا، چل کر آیا تھا، اس کے لیے روٹی بنائی. تو کیا ہوا؟ جب اس کے لیے روٹی بنائی تو کیا ہوا؟ وہ مر گئی؟ نو، اس کے اندر زندگی آ گئی، اس کے اندر ہریالی آ گئی، خوشحالی آ گئی، شادمانی آ گئی، اس کے کھتے بھر گئے، اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل گئے. اب یہ کیسے کھلے؟ کہ اس نے کیا کیا ہے؟ رسک لیا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ خطرہ مول لیا ہے. اس نے ایمان کا قدم اٹھایا ہے. اور اس کا جو تعلق ہے میں نے بیان کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ، اس کا کنیکشن جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے.
اب اس کا ایمان بہت بڑا تھا، اس نے خدا کے خادم کے لیے روٹی بنائی اور اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ خدا کے کام کے لیے خدا کے خادم اور اس کے جو خادمین ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے بہت دفعہ ہمیں رسک لینا پڑتا ہے جو ہم نہیں لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنوی جو چیزیں ہیں، دنوی باتیں ہیں، وہ آڑے آ جاتی ہیں، اور یہ آڑے اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ موسیٰ کی لاٹھی کا آپ جانتے ہیں، جب موسیٰ کی لاٹھی، ہارون کی لاٹھی، اور جس کو پھر بعد میں خدا کی لاٹھی کا بھی نام دے دیا گیا، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا ہے، اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا، جو میں تجھے حکم دوں گا تو ویسا ہی کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون تم سے معجزہ کے لیے کہے تو تم کیا کرنا، ہارون کو کہنا کہ وہ اپنی لاٹھی جو ہے اس کے نیچے قدموں میں رکھے، اور وہ کیا ہو جائے گی، سانپ بن جائے گی۔ سو ایسا ہی ہوا کہ جب وہ وہاں پہ گئے اور فرعون، جب خدا نے موسیٰ کا حکم دیا اور موسیٰ نے ہارون سے کہا، اور اس نے لاٹھی جو ہے وہ فرعون کے سامنے ڈالی اور وہ کیا بن گئی، سانپ بن گئی۔ اسی طرح جب پھر فرعون نے بھی اپنے تمام دانشوروں، جادوگروں کو بلایا اور ان کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھیاں جو ہیں وہ فرعون کے جو سامنے رکھیں، ڈالیں، اور ان کی جو لاٹھیاں ہیں وہ بھی سانپ بن گئیں۔ بالآخر جو فرعون کی جو لاٹھی جو والا جو سانپ تھا، اس نے ان کی لاٹھیوں کو نگل لیا، ان کو کھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پہ ایک بڑا رسک ہے کہ جب خدا نے ہارون اور موسیٰ کو یہ حکم جاری کیا تو ہارون نے رسک لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یار پتہ نہیں اب میں وہاں پہ خدا مجھے ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں فرعون بادشاہ کے پاس اور وہاں پہ ہم لاٹھی کو اس کے آگے سامنے ڈالیں تو پتہ نہیں وہ سانپ بنے یا نہ بنے، لیکن انہوں نے ایمان سے ایسا کیا، سو وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ اسی طرح پھر خدا نے ان کو کہا کہ اس لاٹھی کو جو ہے وہ دریا کے پانی پر مارو، اور وہ جو پانی ہے وہ کیا بن جائے گا، خون بن جائے گا۔ سو انہوں نے اس وقت بھی اس لاٹھی کو دریا میں مارا اور وہ خون بن گیا، اور اس میں طوفان پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور مصریوں کے لیے پینے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ ایک دن کی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دے رہے تھے، اور فریسی اور شرع کے جو عالم تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ ایک بڑا زبردست واقعہ رونما ہوا کہ کئی مرد جو ہے وہ ایک مفلوج کو وہ یسوع مسیح کے پاس لے کر آنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کو چارپائی پہ لگا لے یا ایک کیری کوٹ کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس لے کے آئے ہیں۔ وہاں پہ بہت بڑی بھیڑ ہے، رش لگا ہوا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ اس مفلوج کو، اس بیمار کو ہے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لے کے جائیں، اس کے سامنے لے کر جائیں۔ اب وہ جو لے کر تو گئے ہیں لیکن اندر نہیں جا سکے کیونکہ وہاں پہ بہت رش تھا، ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اب انہوں نے ایمان کا دامن تھاما ہے اور ایک بڑا رسک لیا ہے۔ وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یار یہاں تو بہت رش ہے، اب تو کچھ بھی نہیں، ہم تو خداوند کے پاس ہم نہیں پہنچ پائیں گے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ چھت پہ گئے ہیں، اور چھت سے جو وہاں پہ جو اوپر ٹائلنگ ہے، ٹائلنگوں کو کھاڑا ہے، اور وہاں کے ٹائلنگ کے چھت کے اندر سے جو ہے وہ اس کے جو کوٹ کو نیچے جو ہے وہ گزارا ہے، اور سیدھا یسوع مسیح کے
قدموں میں جا کر رکھ دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایسے زبردست ایمان کو جو انہوں نے خطرہ مول لیا، ایک بڑا خطرناک کام تھا، ایک بڑا رسک والا کام تھا، وہ گھبرائے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے۔ جب ہم ایمان سے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عجیب قسم کا ایک ایسا فیت ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ ہم خدا کے پاس جائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ کام ہو جائے گا، ہم خدا کے پاس جائیں گے، اس کی پاک حضوری میں جائیں گے، ہم اپنے سارے ان پریشانیوں کو، ان ساری مایوسیوں کو، ان سارے حالات کو، ان ساری بیماریوں کو، ان ساری آزمائشوں کو جن سے ہمیں دو چار ہے یا جن سے ہم گزر رہے ہیں، جن کا ہمیں سامنا ہے، ہم ضرور خدا کے قدموں میں جائیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ چیزیں آڑے آتی ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیسے پہنچیں گے، وہاں پہ بہت بھیڑ ہوگی، پتہ نہیں ہم خدا کی حضوری تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آج ہم نے فلاں کام کرنے ہیں، آج ہمیں فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ لیکن خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے رسک لینا پڑتا ہے، ڈینجر زون میں جانا پڑتا ہے، خطرات مول لینا پڑتے ہیں، اپنی ساری خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے سارے ان کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ان خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے خدا کی حضوری تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی ہم ایسا کرتے ہیں، جیسے ہی ہم خطرہ مول لے لیتے ہیں، ہم اپنے ان ساری خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگی میں جلالی کام کرتا ہے، معجزات رونما کرتا ہے، ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے اور ہمیں شادمانی عطا فرماتا ہے، ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ خداوند یسوع مسیح جھیل کے اندر ہیں، اور جھیل کے اندر ہے، اور وہاں پہ شمعون جو پطرس ہے اس کا جو ایک زبردست واقعہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ کشتی کو گہرے میں لے چل اور جال ڈال، اور شمعون بتاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو بتاتا ہے کہ اے استاد، ہم نے ساری رات محنت کی ہے اور بڑی تگ و دو کی ہے، جال ڈالے ہیں، اور میں اور میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے، ہم نے مل کر بڑی محنت کی ہے، لیکن کوئی مچھلی ہمارے ہاتھ نہیں آئی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ کو کہتا ہوں، جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس کے کہنے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں خطرات مول لینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں جو ڈینجر زون ہے وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے۔ شمعون پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اے استاد، تیرے کہنے پر جال ڈال دیتا ہوں، سو اس نے جال ڈالا، اور لکھا ہے کہ ان کے جو جال ہیں وہ پھٹنے لگے، اور اتنی جو ہے جو وہ ان کا جال ہے جو مچھلیوں سے بھر گیا، ان کی کشتیاں جو ہیں وہ کنارے تک جو ہے وہ بھر گئیں، اور اینڈ پہ آپ اس واقعے سے واقف ہیں، اینڈ کیا ہوا؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے ساتھ ہو لیے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ جب ہم خطرہ مول لے لیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں کامیابیاں آتی ہیں، پھر ہماری زندگی میں سرفرازی آتی ہے، اور پھر ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کے کہنے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ہم اس کے زندہ پاک کلام پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اور خطرہ مول لینے کی ضرورت ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی میں سرفرازی ہے۔ اگر بالفرض میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ اس قدر مچھلیوں کو نہ پکڑ پاتا، لیکن جب اس نے ایسا کیا ہے، خداوند کے کہنے پر عمل کیا ہے، تو اس کی زندگی میں خوب برکتیں نازل ہوئی ہیں۔
بہت دفعہ یسوع مسیح لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن لوگ اپنی جگہ کو کیا ہے چھوڑنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بہت دفعہ یسوع مسیح ہمیں کال دیتا ہے آؤ میرے پیچھے آؤ۔ بہت دفعہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں بارہا ہمیں کہتا ہے اپنے پاک کلام کی مدد سے، اپنے پاک کلام کی رہنمائی سے ہمیں کال دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، اگر تم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم ان جو عیش و عشرت کی زندگی ہے ہم اس کو ختم بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ جو چیز ہمیں آڑے آتی ہے، ہمیں ہماری نیند جو ہے، ہم بہت دفعہ ہم کہتے ہیں یار ہم خدمت کے کاموں میں، چرچ میں جانے کے لیے، عبادت میں جانے کے لیے ہمیں اپنی نیند ڈسٹرب کرنا پڑے گی۔ دیر تک سونا، دیر تک جاگنا، عیش و عشرت کرنا، مسیح کی خاطر سب کچھ چھوڑنا یقیناً ایک رسک ہے جو ہم نہیں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم رسک لے لیتے ہیں، ہم خطرات مول لے لیتے ہیں، تو میرے عزیزو خداوند ہماری زندگی میں بڑے بڑے عجیب اور اچنبے کام کرتا ہے۔ متی رسول کے بارے میں آخری بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ متی رسول ایک محصول لینے والا ہے اور وہ محصول کی چوکی پر بیٹھتا ہے، محصول لیتا ہے، تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع مسیح نے اس کو کہا جب وہ محصول لینے والا ہے، محصول کی چوکی پر بیٹھتا ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا خاصا امیر آدمی ہوگا، روپے پیسے کی اس کے پاس کمی نہیں ہوگی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نام ہوگا، عزت ہوگی، شہرت بھی ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ترک کر دیا ہے، اپنے نام، اپنی عزت، اپنا شہرت، اپنا روپیہ پیسہ، وہ سب کچھ مسیح کی خاطر ترک کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا رسک۔ آج کے دور میں ہم کبھی بھی شاید یہ رسک نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہم روپیہ پیسہ قربان کرنا، خدا کی راہ میں روپیہ پیسہ چھوڑنا، یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو ہم نہیں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، جو لوگ یہ رسک لے لیتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی کسی چیز کا کمی اور گھاٹا نہیں آتا ہے۔ اگر متی رسول نے یسوع مسیح کے کہنے پر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، رسک لیا ہے، تو کیا خدا نے اس کو سربلند نہ کیا؟ خدا نے اس کو عزت، اس کو شہرت، اس کو سب کچھ، روپیہ پیسہ، کامیابی اس کو عطا نہ ہوئی؟ ہوئی، یقیناً سب کچھ ہوئی، لیکن اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ رسک لیا ہے۔ جب وہ مسیح کے پیچھے ہو لیا تو اس نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اب مجھے کیا ملے گا، اب کیا کروں گا، اتنا پیسہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی عزت شہرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا مقام، زبردست مقام ہے، سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے مسیح کی خاطر رسک لیا اور مسیح کے کہنے پر اس نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ جیسے ہی ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی میں ڈبل بلیسنگ دیتا ہے، برکتیں نازل فرماتا ہے، ہمیں 100 گنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ پطرس رسول نے یہ بھی سوال کیا کہ خداوند ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ سو میرے عزیزو، ہمارا مسیح کی خاطر چھوڑنا ہے، جو رسک لینا ہے، وہ رائے گا نہیں جاتا ہے، بیکار نہیں جاتا ہے، اس کا اجر ہے، اور خدا ہمیں ڈبل، اس سے زیادہ، ہماری سوچ سے بھی زیادہ کہ ہماری انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، خدا ہمیں اس قدر سرفراز کرتا ہے، اس قدر کامیاب کرتا ہے، اس قدر
ترقی دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، میں آخر میں آپ سب سے یہ اپیل کروں گا کہ آج وقت ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، غور کریں کہ آپ کی زندگی کیسی زندگی ہے۔ کیا آپ خدا کی بادشاہت کے کاموں کے لیے، خدا کی خدمت کے کاموں کے لیے رسک لینا پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں، رسک لیں، اپنے روپے پیسے کو سیکریفائز کریں، وقت کو سیکریفائز کریں، اور جتنی جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، بڑی اچھی زبردست خواہشات ہیں، مزے کی لائف ہے، لیکن یہ مزے کی لائف نہیں ہے۔ مزے کی اور جو زبردست، جو اچھی زندگی ہے، خوشحالی والی زندگی ہے، جو زبردست زندگی ہے، وہ مسیح کے ساتھ رہنے والی زندگی ہے۔ مسیح کے بغیر جو زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف دنیوی باتیں ہیں۔ میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ آپ رسک لیں۔ خدا کی خدمت کے کاموں کے لیے جیسے ہی آپ رسک لیں گے، آپ خطرات مول لیں گے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ خداوند کی جو آپ جو ایفرٹ کریں گے، جو رسک لیں گے، خداوند وہ دیکھتا ہے اور اس کا اجر ہے، خداوند ضرور اس کا ریوارڈ دیتا ہے، وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ God bless you.